उन्हीं बातों का कुछ जो है वो दिबाचा अर्ज करूंगा। मेरे भाइयों, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा हैं। एक नौजवान आया, उसने देखा कि बाबा जी बैठे हुए हैं। आम सा बंदा समझा कि भाई बाबा जी मुझे बताओ आबादी किधर है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया यूं सीधे जाओ, सीधे से दाएं हो जाना, वहां आबादी है। वो नौजवान चल पड़ा, चलते चलते वहां से दाएं मुड़ा, देखा कब्रिस्तान, आबादी तो है नहीं। वापिस आया को बाबा जी खुदा का खौफ करो, मैंने तुमसे आबादी पूछी थी, तुमने कोई और कब्रिस्तान का रास्ता दिखा दिया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, नौजवान बता, बड़ा हसीन और जमील लगता है, बता आबादी कहते किसको है, जरा मुझे वजाहत तो कर दे। आबादी वो आप ही बता दे। हजरत आबादी क्या? फरमा आबादी वो हो जो आबाद हो, आबादी वो है जो आबाद हो। जिन्हों को तुम आबादी समझ बैठे हो कच्चे और पक्के दीवारों की, ये तो सरा है, यहाँ तो आया है और जाने के लिए आया है। आबादी तो ये है जहाँ पर खामोश लोग बैठे हैं, जब से बैठे हैं जाने कब से बैठे हैं। मेरे भाइयों, आबादी आप और हमने किसको समझ लिया है? आओ उस आबादी की फिक्र करें जो आबादी हर सू हमारे दाएं बाएं फैलती चली जा रही है, और ये आबादी सिमटती जा रही, तो सहरा है, मुसाफिर खाना है, आज कोई है और कल कोई चला गया। इस बीच के रास्ते के अंदर याद रखो, अल्लामा साहब फरमा रहे थे, बड़ा मौजज़ा आका करीम का बता रहे थे, दरख्त को हुक्म दिया वो चलता हुआ आ गया। मेरे भाइयों, आप और हमसे बेहतर दरख्त नहीं है, क्योंकि आप और हम अहसन तक़वीम हैं। एक दरख्त सुनता है आका का हुक्म, वो चलकर आ जाता है। मुझे बताओ, आप और हमने आका के हुक्म पर कहां तक अमल किया? आओ मैं तुम्हें 1400 साल पहले लिए चलूं। आपको याद हो गई वो बात और वाकया जब अली इब्न अबी तालिब ने कहा, मेरी फातिमा जाकर अपने आका से कहो, अपने अब्बा से कहो कि मुझे कोई गुलाम दे दे, कोई नौकर दे दे। चक्की पीसते हाथ में गड्ढे पड़ गए हैं और मशकीजा उठाते कंधे पर निशान पड़ गए हैं, जाओ जाकर मांग के आओ। बीबी फातिमा बारगाह रिसालत के अंदर आई है। सुनो सुनो, दरख्त तो बेजान था, वो आका को समझ गया। आप और हम गोश्त पोश के इंसान आका को समझ क्यों न सके? आका के दर पर आना था। इकबाल ने कह दिया कि मोहम्मद से वफा तूने जहां जीज किया, लोहो कलम भी दे रहे हैं, वो वफा कहाँ गई? आप और हमारी जिंदगी के अंदर बीबी फातिमा आई, जगती रही, अपने अब्बा से आका कायनात से अर्ज न कर सकी, वापस चली गई। आका चलते चलते आए, बीबी मेरे दर पर आई थी, मेरी लख्ते जिगर बतूल मेरे दर पर आई थी, खामोशी से आ गई। वजह क्या थी? कहा अली ने मुझे भेजा था। हाथ में गड्ढे पड़ गए, चक्की चलाते चलाते, ये किसकी बेटी है? ये आका कायनात की बेटी है। वो आशिक़े रसूल लोगों सुनो, ये बेटी किसकी है? ये जन्नत की सिरदार है, ये अम्मा खुदैजा की बेटी है। मैं आई इसलिए थी आपसे कोई लौंडी ले आऊं, कोई नौकरी ले आऊं, कोई नौकर ले आऊं जो मेरे घर की करे। मेरे आका ने फरमाया, अभी तो फारस का सुलेमान बैठा है, अभी हबशा का बिलाल बैठा है, मैं किसको किसको गुलाम दूं? उन्हें देने के बाद कोई बच गया, बीबी मैं तुझे दूंगा। आका उठ के चले गए, लेकिन दिल में बात ये रही कि मेरी बेटी मेरे दरवाजे पर आई थी। चंद साल गुजरे, लौंडी आई, एक सुछेरी, एक छोटी उम्र की लड़की देखी, कहा आका बुलाया। आका ने बुलाया, बीबी फातिमा इस नौकरानी को ले जाओ, ये तुम्हारे घर के सारे काम करेंगे। सुनो, नौकरी नौकर आ गई है। किसके घर? बतूल के घर, फातिमा तो ज़हरा के घर। मेरे और आपके आका मुतमईन हो गए, अब मेरी बेटी चक्की पीसती नहीं होगी, मशकीजे में पानी भर कर लाती नहीं होगी। मेरे आका सरे दोपहर एक दिन घर में तशरीफ लाए, बीबी फातिमा को देखा चक्की पीस रही है। पूछा मेरी बेटी, नौकर तो भेजी थी, मैंने मुलाजमा तो भेजी थी, वो कहाँ है? देखा वो आराम से कमरे में सो रही है। कहा मेरी बेटी ये क्या मामला हो गया? नौकर तो भेजी थी तेरी नौकरी के लिए, वो सो रही और तू काम कर रही। कहा अब्बा मेरी बात सुनिए, आपने नौकर भेजी थी, मैंने उससे काम तकसीम कर दिया। मैंने कहा एक दिन तू चक्की
پیسے گی، ایک دن میں آرام کروں گی اور تو چکی پیسنا، اور ایک دن تو چکی پیسنا میں آرام کروں۔ لوگوں آؤ، اور تم لوگوں نے بھی گھروں میں نوکر رکھے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت بتا رہے تھے درخت حکم مانا، وہ حکم درختوں کے لیے تھا، آپ اور ہمارے لیے نہیں تھا، اس امت کے لیے نہیں تھا۔ وہ بیٹی گھر کے وہ نوکرانی کیا ہے، آرام کر رہی ہے۔ بی بی فاطمہ کہتی ہے ابا میں نے طے کر دیا، نوکر تو میری ہے، ایک دن نوکری وہ کرے گی اور میں آرام کروں گی، ایک دن نوکری میں کروں گی وہ آرام کرے گی۔ اس کرانے سے تمہیں مجھے دین ملا، وہ عمل بھی ملا، وہ کردار بھی ملا، اسی کردار کو نبھایا ہے۔ اسی گھر میں حسین پلا ہے، اسی گھر میں حسین اور حسن نے آنکھ کھولی ہے، قیامت تک کے لیے بتا دیا، کربلا کے سفر پر آ کے بتا دیا میرا ووٹ یزید کو نہیں ہے، میرا ووٹ ظالم اور جابر کو نہیں ہے، میرا ووٹ اس کو ملے گا جو آقا کا عاشق رسول ہوگا۔ میری بات سنو، تم لوگوں نے ووٹ کاسٹ کرنے ہیں، تم لوگوں نے نکلنا ہے، نیلی پیلی گاڑیوں پر جانا ہے، رنگ برنگی جھنڈوں کی حمایت کرنی ہے۔ میری بات سن لینا، گنبد خضرا کی طرف دیکھنا، آقا کی بیٹی کی طرف دیکھنا، کربلا کے منظر کو دیکھنا۔ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، لبیک کے نعرے ہیں، اللہم لبیک کی آواز ہے، سارے جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، این حج کا ایام ہے۔ حسین چھوڑتا ہے، اپنی سرزمین چھوڑتا ہے، مکہ چھوڑتا ہے، کعبے کو چھوڑتا ہے، کربلا کا سفر اختیار کرتا ہے۔ اور سنو سنو عاشق رسول، سنو کعبے کے رب کی قسم، سنو نہ سنو تو بھی سنو، دماغوں کی پھٹیاں کھول کر سنو، دل کے دروازے کھول کر سنو۔ حج کے ایام ہے، لوگ دنیا کے سارے مسلمان کعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ حسین نے کربلا کا راستہ کیوں اختیار کیا تھا؟ میں پوچھتا ہوں، محرم میں سنتے ہو، آگے پیچھے سنتے ہو، میرا سوال آپ کے سامنے موجود ہے، وہ 72 تن لے کر کربلا کیوں آیا تھا؟ کہ یزید کے پاس فوج نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ عدالتوں میں شریعت نہیں تھی، قرآن نافذ نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ آج آپ کے دروازے پر میں دستک دے رہا ہوں، یہ کربلا حسین کیوں پہنچا ہے، کس لیے آیا ہے؟ سارے لبیک کہہ کر کعبے کرو، کوئی تو فرض تھا جو کعبے سے افضل تھا، کوئی تو بات تھی جو کعبے سے بھی بڑی تھی، کوئی تو نظام زندگی تھا جو کعبے سے بھی بڑا تھا۔ سب کو چھوڑ کر 72 افراد کو لے کر کربلا میں آتا ہے، اعلان کرتا ہے او یزید تو فاسق اور فاجر، میرا ووٹ تجھے نہیں ہے، اقتدار تیرے ہاتھ میں ہے، ووٹ تیرے حوالے نہیں ہے، ووٹ چلے گا میرے محمد کریم پہ چلے گا۔ ابو بکر والا آئے گا، عمر جیسا آئے گا، عثمان جیسا آئے گا، علی جیسا آئے گا، میں تن من دھن کھول کے رکھوں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہاں گم ہو گئے لوگوں، کہاں گم ہو گئے، کن چکروں میں پڑ گئے؟ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، کسی نے آپ کی سڑک بنائی ہوگی، کسی نے آپ کی گلی بنائی ہوگی، سبحان اللہ، کسی نے آپ کے معاملات کو حل کیا ہوگا، کسی نے نوکری دی ہوگی۔ کعبے کے رب کی قسم، یہ نوکری پلے سے نہیں دی، سڑک کسی نے اپنے ذاتی مال کو بیچ کر نہیں بنائی ہے، یہ حکومت سے پیسہ لے کر، وہ جو آپ پر ہمارا پیسہ اکٹھا ہوا، آپ پر ہمارے پیسے اس سڑک پر لگے ہیں۔ لوگوں، دین و دنیا علیحدہ چیز نہیں ہے۔ اقبال کہہ گیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے، کیا آپ پر ہم نے وفا کر لی؟ کیا آپ پر ہم نے آقا سے وفا کر لی؟ یاد رکھو، اس قبر سے لے کر میدان حشر تک تمہیں اپنے آقا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ مولانا بیٹھے ہیں قبر میں، پہلے آپ کو آقا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کس دامن کے ساتھ جاؤ گے؟ کیا بات لے کر جاؤ گے؟ یہ تخت جس پر دین محمد نے آنا تھا، یہ تخت پہ آقا کے نظام نے آنا تھا، یہ تخت ظالموں کے حوالے کر دیا۔ وہ ظالم تمہیں کہہ رہا ہے دیکھو میرا نانا بھی تھا، میری ماں بھی تھی، میرا باپ بھی تھا، اب تمہاری گردنیں میرے سامنے جھکیں گی۔ لوگوں، کربلا والے نے بتایا یہ گردن رب کے سامنے جھکنے کی ہے، کسی کے باپ کے سامنے جھکنے کی نہیں ہے۔ آج وہ چاہتے ہیں کل یہ ہمارے غلام رہے، آج ہماری نسلوں کے غلام رہے۔ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے 4 بار میرے ہاتھ بھی اقتدار رہا ہے، 4 دفعہ میں بادشاہ رہا ہوں، اب بھی تمہاری گردنیں میرے سامنے جھکنی چاہیے۔ لوگوں، مجھے بتاؤ یہ درس کربلا کہاں گیا؟ یہ حسین کہاں گئے؟ کیا یہ ہم نے دروازے میں بند کر کے رکھ دیے؟ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج ہمارے محفل کل رسمیں موجود ہیں، میرا آقا کہاں ہے؟ آج آپ اور میرا حسین کا جفنا موجود ہے، وہ کربلا کہاں
ہے، وہ زندگی کہاں ہے، وہ صبح و شام کہاں ہے؟ آپ کے سامنے سلطان بہو کا کلام پڑھا جا رہا تھا، وہ پیغام مجھے بتاؤ کیا ہے؟ آپ کے سامنے پیغام پڑھے گئے، وہ پیغام اخوت کے تھے، محبتوں کے تھے، تخت محمد کریم کا نظام کے تھے۔ مجھے بتاؤ، زمین کے دروازے کھول کے دیکھو، آج بتاؤ ہم کس راستے پر چلے گئے؟ آپ نے فوت ہونا ہے، کوئی فوت ہو گیا، مولوی صاحب کو بلاؤ، جنازے پڑھائے گا، جنازہ پڑھا کے پڑھ رہا ہے، اللہ کا قانون پڑھ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، اس سارے اقتدار کے مالک آج آ جائیں، کیا تمہارے جنازے پڑھا سکتے ہیں؟ کیا تمہارے جنازے پڑھا سکتے ہیں؟ میرے محبوب نے کہا مرو ابا بکر بالصلاۃ، لوگوں ابو بکر کو میرے مصلی پر کھڑا کرو۔ کہا جناب ابو بکر تو درویش بندہ، تسبیح والا بندہ، مسجد والا بندہ، اللہ اللہ کرنے والا بندہ، یہ تخت و اقتدار یہ کیا کرے گا؟ یہ حکومت کا کیا کرے گا؟ یہ کیا کرے گا؟ ہم تو سجیدی کہا کر کبھی مارنے کو ووٹ دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بڑے بڑے سردار موجود ہیں، حضور کہتے تھے ابو بکر تو مصلی کا بندہ، تو اللہ اللہ کرنے والا بندہ، تیرا کیا کام ہے؟ تیرا کیا کام ہے؟ یہ تو سجیدی کہا کر کبھی مارنے والا ہے، اس کو تو کچہری میں جانا ہے، اس کو تو فلاں مسئلے کا حل کرنا ہے، تو مسجد والا، تجھے نہیں اس کو اقتدار دیتے نہیں۔ وَمَرُّوا أَبَا بَكْرٍ بِالصَّلَاةِ، میرے بعد ابو بکر اقتدار کا مالک ہوگا۔ اور پھر ابو بکر آتا ہے، لوگوں سنو حکمرانی کیا کمال کی ہے، ابو بکر آ گیا ہے، تخت پر آ گیا ہے، آج دسترخوان بچھ گیا ہے، آج بیوی نے میٹھا بنا کر رکھا ہے۔ ابو بکر نے پوچھا میٹھا کہاں سے لائی ہو؟ کہا ابو بکر آپ کو جو تنخواہ گورنمنٹ دیتی ہے اس سے بچا بچا کر 7 مہینے میں آنی دوانی لے کر جوڑ کے رکھی ہے، آپ کو میٹھا پسند ہے، آج میں نے آپ کے لیے 7 مہینے کے بعد میٹھا بنایا۔ اور لوگوں کہاں گم ہو گئے ہو اور کن چکروں میں گم ہو؟ ہم نہیں مانیں گے، میری باتیں آپ کے سروں سے گزر جائیں گی، لیکن دل کی بات، دل کے زخم سنا کر جا رہا ہوں، یاد رکھنا، کبھی دل کی آواز بھی سن لینا۔ ابو بکر نے پوچھا یہ کہاں سے لائی ہو؟ کہا 7 مہینے آپ کی تنخواہ میں سے پیسے بچا بچا کر یہ رکھیں، آج کے لیے بھی آپ کے لیے میٹھا بنایا ہے۔ ابو بکر کے حلق سے لقمہ اترنا مشکل ہو گیا، اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے پاس پہنچے جس کے جو خزانچی تھا، کہ اللہ کے بندے میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دو۔ پتہ نہیں ابو بکر کے رعیت نے، عام لوگوں نے میٹھا کبھی کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا ہے، اتنی تنخواہ کم کر دو، ابو بکر میٹھے کے بغیر گزارا کر لے گا۔ مجھے بتاؤ آج یہاں وہ لوگ پھرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بھائیوں، آؤ آخری بات کہہ کے میں ختم کروں۔ آپ کے سامنے بات آ گئی ہے، ختم شریف آ گیا ہے۔ میرے بھائی سنو، باپ والو جس کے پاس ماں اور باپ ہے، باپ کی قدر کرنا سیکھو۔ باپ کی دعا جو ہے اللہ کے عرش کو ہلا دیا کرتی ہے۔ یاد رکھو ایک صحابی نے کچھ گندم لا کر باپ کے حوالے کر دی، یہ بھی صحابی، جس کے پاس رکھی جا رہی ہے وہ بھی صحابی، اور سفر پہ جا رہا ہوں، یہ امانت رکھوا کر واپس آؤں گا، تم سے یہ گندم کی بوری لے لوں گا۔ آج بیٹا باپ کو گالیاں دیتا ہے، سنو سنو، آخری بات کہہ کے بات مکمل کر رہا ہوں، سنو۔ وہ واپس آ گیا، باپ کچھ مجبوری تھی کما نہ سکا، وہ گندم کھا لی، بیٹے نے کہا بامانت رکھوائی تھی مجھے گندم کی بوری واپس کرو، کہا بیٹا وہ تو میں نے کھا لی۔ کہا مجھے ابھی تو امانت میں خیانت کرتے ہو، میں ابھی بارگاہ رسالت میں جاتا ہوں، امانت میں خیانت کرتے ہو۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی امانت میں خیانت کرے۔ ابا منافق ہو گئے ہو، میں ابھی بارگاہ رسالت میں جاتا ہوں۔ بیٹا چل کر بارگاہ رسالت میں پہنچا ہے، باپ نے مصلی بچھا کر وہی رب کے سامنے سر رکھ لیا ہے، میرے مالک، میرے خالق و مالک، میرے آقا کے سامنے آج تک میری شکایت کسی نے نہیں کی ہے، میرا بیٹا چل کر میری شکایت لگا نہیں جا رہا ہے، میری عزتوں کی لاج رکھ لینا۔ ادھر بیٹا پہنچا ہے، ابا نے کہا بلال، آقا نے فرمایا بلال جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لے آؤ، اور وہ گھر سے چلا ہے، بلال کے ساتھ آ رہا ہے باپ، اور دل میں کچھ باتیں کرتا آ رہا ہے۔ جب بارگاہ رسالت میں پہنچا ہے، آقا نے فرمایا جو دل کی باتیں کر رہا ہے ذرا وہ بھی تو سنا دے، اور جو دل کے بھید جانتا ہے اس کو چھوڑ کر جن کے پاس چل پڑے ہو، لوگوں آؤ پھر انہی کی طرف رخ کرو جو دلوں کے بھید بھی جانتے۔ کہا
دل میں کیا تھا ذرا بتاؤ تو صحیح. اب جھجک رہے کیا کہوں کیا نہ کہوں. کہا جس میں میرے صحابہ موجود ہیں وہ بات سننا چاہتے ہیں جو دل میں کرتا ہوا آ رہا تھا. کہا آقا ہاتھ جوڑ کر عرض کیا بھئی یہ کہتا دل میں آ رہا تھا اللہ جس بیٹے کو پالا میں نے, اس بیٹے کو پوسا میں نے, اپنے کندھوں پر بٹھا کر چلایا میں نے, انگلی پکڑ کر چلایا میں نے, اور چلاتا رہا. آج جب ترومند بیٹا بڑا ہو گیا, آج مجھ سے اپنا حق اور وہ چیز مانگتا ہے جو میں نے کھا لی, اور شکایت لگاتا ہے حضور. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا بیٹے کو, انتا ومالک, تو بھی اور تیرا سارا کمایا ہوا مال بھی ابھی کا تیرے باپ کا. کعبے کے رب کے باپ پوچھے بغیر بیٹے سے اس کا کمایا ہوا مال لے لے. اور درخت کا معجزہ سننے والا سنو, میرے آقا نے فرمایا وہ مال بغیر پوچھے باپ لے سکتا ہے, بیٹا چوں بھی نہیں کرے گا. چوں کرے گا آخرت میں رب اور رسول کے سامنے پیش ہوگا. آؤ لوگو آؤ, آج ہمارے بزرگ میاں محمد فاضل دنیا سے رخصت ہو گئے. بڑے نیک انسان تھے, ہمیشہ خیر کی بات کی, خیر کے جوڑنے کی بات کی تھی. آؤ اسی طرح ہم بھی خیر کے راہی بن جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام.